जनाब वही जालम खान साहब हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहला सवाल आपसे ये है कि आपको सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? वो सियासत तो मेरे घर में थी जी। तो मेरे वालिद साहब जो थे ना हाफिज मोहम्मद शरीफ, वो मुस्लिम लीग के 1942 में लाहौर के सिविल के जनरल सेक्रेटरी थे। तो हमारे यहाँ शुरू से ही जो सियासी कायदीन है उनका आना जाना रहता था। मेरे वालिद साहब जो थे वो उन्हें तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल मिला हुआ और भी बहुत से एजाज़ात उनके हिस्से में आए हुए हैं। और बड़ा एजाज़ हुआ उनके हिस्से में कि जब मोहतरमा बेगम राना लियाकत अली खान वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करती थी मुस्लिम लीग की, ये 1953 की या 54 की बात है, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को एक सर्टिफिकेट जारी किया कि आप मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बड़े सगीर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चंदा इकट्ठे करने वाले कारकुन हैं। मेरे वालिद साहब 1942 में जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर के, और उनके जो सियासत में उनके उस्ताद थे वो डॉक्टर किचलू थे, और शायरी में मूसा अमृतसरी और हिकमत में मोहम्मद हुसैन जो थे उनके मेरे वालिद साहब शागिर्द थे। तो जब पाकिस्तान बना तो मेरे वालिद साहब भी लाहौर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजाजी मेंबर 1948 में बने थे। तो हमारे यहाँ सियासतदानों का आना जाना। सर इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ बताएं। इब्तिदाई तालीम मेरी सारी तालीम लाहौर की है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ इकनॉमिक्स में और स्पेशलाइज किया हुआ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च में। तो मैं उस्ताद भी रहा हूँ और गवर्नमेंट का मुलाजिम भी रहा हूँ। 1974 में 5 में आई वॉज इन ग्रेड 18 और मैं उस वक्त लाइफ स्टॉक में था। तो जो मिल्क प्लांट था पाकिस्तान का सबसे बड़ा, उससे मैं रन करता था। सर माजी और आज की मेयार तालीम में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सियासत में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त सियासत में सब्र तहम्मुल नहीं, तालीम के मेयार। तालीम के अच्छा तालीम में भी बहुत फ़र्क है। देखिए ना, उस ज़माने में जब मैंने मास्टर किया 1973 में, तो एक ही सब्जेक्ट होता था और उसी की 7 शाखें होती थी। 7 पेपर देते थे, MA कर लिया जाता था या MSc कर लिया जाता था। अब वो 7 शाखों का अलग-अलग बन गया, एक टॉपिक बन गया और एक अलग-अलग इम्तहान होता है, सब में अलग-अलग डिग्रियां मिलती हैं। तो लेकिन और एक बड़ा जो उस वक्त मेयार तालीम था उस वक्त बहुत अच्छा था मेरी नज़र में। इस वक्त जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट निकल रहे हैं उनको, बहुत सारे बच्चों को तो ये इंग्लिश का उर्दू में भी दरख्वास्त लिखनी नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेयार तालीम बहुत अच्छा था। बच्चे जो भी निकलते थे बड़े वो होते थे पढ़े लिखे और समझदार और बातों को समझने वाले। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त साज़ा कराम अब भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेयार बदल गया है। सर पाकिस्तान में तालीमी मेयार, आपका ख्याल में पाकिस्तान और कौम की तरक्की में तालीमी मेयार को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए? पहली बात तो है तालीम की अहमियत। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वैसे भी तालीम जो है सबसे अहम शोबा है आपकी ज़िंदगी में। आप चाहे माशी, माशरती, सियासी मामला हल करना चाहें, जब तक तालीम नहीं होगी आप उसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। और ये तालीम जो है हल भी है हर मामले का, क्योंकि ये आपको आगे लेकर जाती है। तालीम के जो मुश्किलात आती हैं उसके मुख्तलिफ रास्ते बताती है आपको, और तालीम जो है बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त को सबसे ज़्यादा जोर जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में तो दिया जाता है क्योंकि उनके ज़राए बहुत होते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ भी तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, और ताकि मुल्क जो है तरक्की कर सके, लोगों का शऊर बुलंद हो। शऊर बुलंद होने से एक निसाबी तालीमी इस अपना मालूमात के अलावा तो बहुत सी दूसरी ऐसी बातें भी देखने में मिलती हैं, समझने में मिलती हैं, जो इंसान को आगे लेकर जाती है। सर जैसे कि आपने फरमाया कि आपका ख़ानदानी सियासत से है, सवाल ये है कि
کیریئر کے اس زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ کیا کیا؟ کیریئر کے اس زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ سب سے پہلے تو میرے والد محترم تھے حافظ محمد شریف امر شریف، وہ تخرج کرتے تھے، 9 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی شاعری پر. تو بر پاک و ہند صغیر واقعی کے وہ مشہور شاعر تھے، جو بڑے بڑے اخبار تھے، ذمہ دار ہوا، پرتاپ ہوا، پگجنڈی ہوا، ان میں چھپا کرتے تھے. ان کے جو کلام جو ہے ان میں چھپا کرتا تھا. تو میرے والد صاحب، میں آئی ایم ویری مچ انسپائرڈ فرام ہم. میں ان کی شخصیت پر ان کو میں تاج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. ان کا ہمارے دل میں ہم سب بہن بھائیوں کی بہت احترام بھی ہے. ہر آدمی اپنے باپ کی کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے باپ نے، ہم 7 بہن بھائی تھے، اور ہر میرا بھائی بہن جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ہے. میرے بڑے بھائی جو تھے وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا کیمسٹری میں. الحمدللہ وہ امریکہ کے رجسٹر کیمسٹ بھی تھے. پاکستان میں وہ استاد بھی رہے، ریسرچ آفیسر بھی رہے، پھر ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن پر پروڈیوسر بھی رہے. تو دوسرا میں ہوں. میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ استاد بھی رہا ہوں، گورنمنٹ آفیسر بھی رہا ہوں. تیسرے میرے بھائی تھے طاہر مبین صاحب، وہ سیشن جج ریٹائر ہوئے. اور چوتھے میرے بھائی تھے شاہد مبین صاحب، وہ ریٹائرڈ ہوئے اب جسٹس ہائی کورٹ لاہور کے. تو میری بہنیں جو ہیں دے آر آل پوسٹ گریجویٹس، دے آر اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں. سر، سیاست میں آپ کن شخصیات سے متاثر ہوئے جو کہ آپ نے سیاست میں قدم رکھا؟ میں نے بتایا نا کہ پہلے تو کیونکہ میرے گھر میں تھی، میں نے اپنے باپ کو اپنا رول ماڈل پایا. یعنی میں نے ان میں کوئی ایسی نہیں دیکھی، بلکہ وہ لوگ بھی کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا، لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ تم سیاستدان نہیں ہو. کیونکہ ہم نے نا لوگوں کے معاملات حل کرنے میں اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ ہم اسے پرسنلی لیتے ہیں. میرے والد صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے. مثلاً میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک دن گئے ہم کسی کام سے، تو انہوں نے کہا، میں کہ یار میری گاڑی چ بیٹھے تھی، تو واپس آ گئے. تو جیسے کچھ ہوگا لوگوں کا خیال، انہوں نے کہا یار تیرا پیو بھی سان ٹانگے تیرے جانا ہوتا سی، تو ہمیشہ پیسے بھی آپ دیتا ہوتا سی. تو یہ ایک انسپائریشن ہے کہ کس طرح کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد میاں ممتاز محمد دولتانہ خان جاتے تھے، کیونکہ ہماری پورا جو سسٹم ہے نا وہ ہے مسلم لیگ کے ساتھ. تو ان سے ہمارا بڑا گہرا تعلق تھا، ہمارے ہاں آنا جانا تھا. پھر اس کے بعد ملک قاسم صاحب تھے، ان کا بڑا آنا جانا تھا. پھر وہ آپ کے علم ہوگا کہ وہ ایک دفعہ ایبڈو لگ گئی تھی، تمام معاملات جو تھے رک گئے تھے سیاست کے. ایوب خان صاحب نے پابندی لگا دی تھی. تو اس وقت میں ملک قاسم کا سیکرٹری ہوا کرتا تھا. وہ رات کو میں ان کے گھر چلا جاتا تھا، تو جو وہ لکھتے میں ٹائپ کر کے صبح اخباروں میں جا کر دے آتا تھا کہ وہ اس کو وہ صبح چھپ جائے، اور وہ چھپ جاتا تھا. تو یہ بھی وہ وقت تھا. تو اس کے بعد پھر جو نیا دور شروع ہوا، جب یہ قومی اتحاد بنا، یعنی تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی، دور ایسا آ گیا. وہ بھی دور تھا کہ جب 71 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بنے، جب پاکستان علیحدہ ہوا، تو اس وقت مسلم لیگ کے یہاں جو نمائندے تھے، ان کا واحد نمائندہ میں تھا. میں باہر بھی کیمپ میں تھا، ووٹ بھی میں ہی لکھتا تھا، اور اندر جو پولنگ ایجنٹ تھے نا وہ بھی میں ہی تھا مسلم لیگ کی طرف سے. اور سردار ظفر اللہ اس وقت ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے. بہرحال کیونکہ ہماری تمام بستگیاں مسلم لیگ نون کے ساتھ، ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور پھر قائد محترم میاں نواز شریف صاحب آئے تو ہمارا تعلق ان کے ساتھ جو تھا وہ بن گیا، اور اس وقت سے ہم میاں نواز شریف کے ساتھ. سر، جیسا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے حلقہ ہے یعنی 125 سے 2 مرتبہ الیکشن لڑے اور منتخب ہوئے، تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی سیٹ، جس سے وہ پہلے خود لڑتے رہے، محترمہ کلثوم نواز صاحبہ لڑی، انہوں نے مجھے منتخب کیا. اور آئی فیل پراؤڈ. اور میرے اس میں سیاسی کیریئر میں بہت بڑا اضافہ بھی ہوا کہ میں میاں نواز شریف کے حلقے سے جیت کر اور یاسمین راشد کو میں نے 18,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہرایا، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی بڑی نامور شخصیت گنی جاتی تھی. لیکن اس میں میرا کوئی نہیں تھا. ایک تو میرے رب کا کمال تھا، دوسرا قائد محترم میاں نواز شریف کے جو ووٹر یہاں پر موجود ہے
ان کے چاہنے والے موجود ہیں, ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میاں نواز شریف نے ایک ورکر کو ٹکٹ دیا ہے تو ہم نے اس کے ورکر کو جتا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ علاقہ میاں نواز شریف کا. سر آپ کی جماعت نے عام انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی, اس کے باوجود ہدف پورا نہیں کر سکی, وجہ کیا ہے اس موجودہ میں؟ موجودہ ہاں وہ ایسے ہے جی کہ یہ بات آپ کی درست ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اپنا ہدف پورا کر لیں گے, لیکن جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب ہم نے ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے جو کہ بالکل قانونی تھی, آج تک تمام معاملات قانونی طریقے سے عدم اعتماد ہم لے کر جو طریقہ آئین میں درج ہے, تو اس میں اس کا کیونکہ بڑا بوجھ تھا, مہنگائی بڑھ رہی تھی. ہم یہ کہتے تھے عمران خان صاحب سے کہ آپ استعفیٰ دیں, آپ الیکشن کرائیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, لوگ مشکل میں ہیں, لیکن وہ نہیں, انہوں نے الیکشن کرایا تو ہمیں عدم اعتماد دے کر آئے. تو پھر ہماری کوشش تھی کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں, لیکن معاشی حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں اس کو سنبھالتے 16 مہینے لگ گئے اور وہ سنبھل بھی نہیں سکا. اور وہ جو سارا گند عمران خان کا تھا وہ لوگوں نے ہمارے ذمہ ڈال دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے, پاکستان کی معیشت کو دیکھا جائے, تو اس وقت بندے کی جو ذاتیات ہوتی ہے نا وہ چھوٹی پڑ جاتی ہیں, پاکستان مقدم ہو جاتا ہے. اس وقت بھی ہم نے یہی سوچا کہ اگر ہم نے اس کو ملک کو آگے لے کر نہ گئے, معیشت کو برباد ہونے دیا تو یہ معاملات خراب ہو جائیں گے. ہم نے قربانی دے دی, سمجھ لیں آپ کہ ہم سیاسی طور پر لوگوں کی نظر میں برے بن گئے کہ مہنگائی ہم کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے, میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے, جبکہ شبر زیدی ان کے وزیر خزانہ ترین سب یہ کہہ چکے تھے کہ ملک آلریڈی بینک کرپٹ ہو چکا ہے, ڈیفالٹر ہو چکا ہے. تو قائد محترم میاں شہباز شریف نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہی بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. سر آپ پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ سیاست میں حقائق کم جھوٹ زیادہ, کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم ہدف پورا نہیں کر سکے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس مہنگائی کے ذمہ دار ہم ہیں, جبکہ ایسا نہیں تھا. اور پھر ہم لوگوں کو کنونس بھی نہیں اس حد تک کر سکے کہ وہ ہماری بات پر اعتبار کریں, تو ہمیں وہ ہمارے جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. الحمدللہ اس کے باوجود ہم بھاری اکثریت سے جیتے ہیں, لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر 2/3 میجورٹی ملتی ہمیں تو پھر ہمارے لیے فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی. جب حکومت جوائنٹ وینچر ہو, جو آپس میں ملی ہوئی ہوں پارٹیاں, تو فیصلے کرنے میں بہت سی مشکلات حائل ہوتی ہیں. آدمی پوری طرح سے پرفارم نہیں کر سکتا. تو جہاں تک آپ کا کیا سوال تھا؟ میرا سوال یہ ہے سر کہ آپ ممتاز سیاستدان ہیں اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ سیاست میں حقائق کم جھوٹ زیادہ, کیا رائے ہے آپ کی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں بتاتا ہوں اس میں بھی نا, اب جب سے یہ سوشل میڈیا کا ایلیمنٹ آیا نا, اب جھوٹ ہو گیا. اب کوئی بھی آدمی وہ سوشل میڈیا پہ چلا دیتے ہیں اور جھوٹ پتہ ہے آپ کو بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. وہ اس کی مدت کم ہوتی ہے لیکن وہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے, اور جب تک وہ ختم ہوتا ہے نیا جھوٹ آ جاتا ہے. وہ کوئی اس کو پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں پرانے پہ جاؤں کہ میں نئے پہ جاؤں. اور یہی اس وقت ہمارا المیہ بن گیا ہے کہ عمران خان صاحب یہی کرتے رہے, ایک جھوٹ بولا آگے چلے گئے, دوسرا ابھی وہ ختم نہیں ہوتا, دوسرا جھوٹ بولتے, لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. تو یہ ایک المیہ پڑ گیا پہلے. سر آپ کے خیال میں تمام جماعتوں کی کامیاب قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان سمیت قوم کے مفاد میں اسمبلیوں میں کوئی بل پاس کروا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بل پاس کروا سکتے ہیں. بل پاس کروا سکتے ہیں. یقیناً کام یہی ہے اراکین قومی اسمبلی کا کہ پارلیمنٹ میں جو قوانین آئیں ان کی باقاعدہ تصدیق کی جائے, ان کو کمیٹیوں میں بھیجا جائے, اس پر بحث کی جائے, اور جو قوم کے مفاد میں ہو وہ قوانین جو ہیں وہ پاس کیے جائیں. لیکن کیونکہ قانون پاس کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی ضروری ہوتی ہے, کوئی نیا قانون بنانے کے لیے امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں, اس کے لیے سادہ اکثریت بھی چل جاتی ہے. لیکن جب آپ کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جب بھی ایسا ہوگا میرا سب خیال ہے کہ شاید مشکلات پیش آئیں. سر آپ کی پارٹی سمیت نئی حکومت کے پاس
پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے کیا خاکہ تیار ہے؟